बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। उसी को सामने रखते हुए आज हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं। एक तो SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस जिस तेज़ी से कोरोना फैला है उसको पेश नज़र रखते हुए मुल्क में फ़ौज से मदद हासिल करने का फ़ैसला किया गया है कि फ़ौज आए और वो बाहर बाज़ारों में, मार्केट्स में या रेस्टोरेंट्स के बाहर जिस तरह का रश होता है उस पर नज़र रखे और लोगों से अमल दरामद करवाए तमाम SOPs पर जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी फैसला किया गया है कि वो एरियाज़ जहाँ पे 5% से ज़्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट होंगे वहाँ के स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है और ये पाबंदी ईद तक है। सिर्फ और सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। अब फ़ौज आएगी और वो ये यकीन दहानी कराएगी इस हुकूमत को, बाकी इदारों को कि अवाम जो है वो मास्क भी पहने, क्योंकि अवाम की तरफ से जो बेहतियाती की गई है उसी के बायस आज हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी ख़बरदार किया है कि अगर अब भी ये बेहतियाती इसी तरीके से जारी रही तो चंद ही हफ्तों में खुदा न खास्ता जो भारत के हालात हैं वो पाकिस्तान के हालात हो सकते हैं। भारत के हालात हमारे सामने हैं कि एक दिन में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरोना पेशेंट्स के हवाले से बना कि 3,30,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो इंडिया में आए हैं और ये कहीं पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पाकिस्तान में भी 80% से 85% जो हस्पताल हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर सियासत पे आ जाएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लिए आज दो ख़बरें ये हुई कि एक तो शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो गई लाहौर हाई कोर्ट से और दूसरी तरफ जो तोशाखाना रेफरेंस था उसमें एहतसाब अदालत ने नैब की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली कि नवाज शरीफ साहब के जो कुछ बैंक अकाउंट्स हैं या कुछ जायदादें हैं उनको नीलाम किया जाए और वो पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करा दिया जाए। हैरत होगी आपको सुन के, अगर उस पर मौका मिला तो आगे जाके तफसील से भी बात करेंगे कि जिन अकाउंट्स की बात की गई है नवाज शरीफ साहब के, उसमें कहीं 15,000, कहीं 18,000 तो कहीं पर 30,000 रुपए की ख़तीर रकम जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस पे भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज जो यहाँ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में हमने देखा बहुत अहम जो मामला था जिस पर आज हुकूमती अरकान भी बैनर्स उठाकर, प्लेकर्स उठाकर स्पीकर के डाइस के सामने मौजूद रहे और वो भी फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा करते रहे। चंद रोज़ पहले ही एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से PTI के ये करारदाद आई थी और उस करारदाद के हवाले से मुजव्वज़ा कमेटी के लिए नाम मांगे स्पीकर ने, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑब्वियसली बॉयकॉट किया ये कहकर कि आपने हाउस को एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ये कहती है कि हम अपना एक मुसव्वदा लाएंगे करारदाद का, क्योंकि जो हुकूमती करारदाद है बकौल उनके बहुत ही गोलमोल है और इसमें इस मामले को तवालत देने की कोशिश की गई है। आज इस पर बहस हुई, अपोजिशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बात नहीं करने दी गई और जब शोर शराबा हुआ तो स्पीकर ने ये इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दें, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI की, MNA हैं, और राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आप भी MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। चांडियो साहब, अगर आप ही से आगाज़ करें, ये कोरोना से आगाज़ कर लेते हैं, ये आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी था या नागुज़ीर हो चुका था कि अब फ़ौज से ही मदद हासिल की जाए कंट्रोल करने के लिए? पहली बात तो कोरोना पर सियासत हो नहीं सकती। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मामले को अपने सियासी बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर कहीं कहीं किसी का झोल भी है तो हमें उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कि यह पाकिस्तान के लोगों के ज़िंदगी मौत का मसला है और खालिस इंसानी मसला है। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे साथ ऐसा हुआ कि बीमारियों को, वबाओं को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। थर में भी बच्चे बीमार हो रहे हैं अपने असबाब से। PTI थकती नहीं है बात करते हुए, हम नहीं करते। लेकिन एक बात तो तय है कि सिविल इंतज़ामिया, खान साहब की इंतज़ामिया फेल हो गई, फ़ौज आ गई और ये फ़ौज को जाता क्रेडिट
جب بھی کوئی تباہی والی صورتحال سول انتظامیہ سیلاب آ ناکام جائے، زلزلہ ہر آ جگہ جائے، ہر جگہ پر ہر جگہ جہاں بھی ہو یہ ہے تو پر اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ سول انتظامیہ وہاں ناکام گئی، یہ کہنا پڑتا ہے، تب پاکستان کی فوج آتی ہے۔ اگر سول انتظامیہ کامیاب جائے تو پھر فوج کیوں آئے گی؟ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ فوج کا احترام ہے عوام میں، آپ کا نہیں، آپ کی نیتوں کا ان کو پتہ ہے، آپ مخلص نہیں ہیں آپ کے اپنے فیصلوں میں۔ دوسری بات، ہم نہیں حمایت کرتے، ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ نے کوئی مسئلہ حل کیا ہی نہیں سوائے باتوں کے اور الزام لگانے کے، بھائی یہ کیوں ہوا، وہ سابقہ حکومت، یہ کیوں ہوا، سابقہ حکومت، یہ ایسے نہیں چلے گا معاملہ۔ چھوڑ دیں ماضی کی حکومتوں کو، ابھی کی بات کریں۔ آپ بتائیں کیا کیا سول انتظامیہ واقعی پھر ناکام ہو گئی، یہی مطلب اخذ کیا جائے کہ فوج کو بلانا پڑ رہا ہے یہاں پر مدد کے لیے؟ سب سے پہلے تو واقعی جو انڈیا کے حالات دیکھتا ہے بندہ تو بندہ کام پہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ساری دنیا پہ رحم کرے۔ اور یہ ایک سبق ہے دنیا کے لیے بھی، کیونکہ یہ 100% ایک میسج ہے کہ چاہے آپ امیر ہوں، غریب ہوں، آپ بڑا ملک ہوں، چھوٹا ملک ہوں، جب تک کہ ہر بندہ سیف نہیں ہوگا کوئی سیف نہیں ہوگا۔ نوبڈی از سیف انٹل ایوری سیف۔ آپ جتنے مرضی ویکسینز لگا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ یہ جو ویریئنٹس آ رہے ہیں نا، اور یہ ویریئنٹس جو ہیں یہ ہر طرف سے، کوئی برازیل سے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے، کوئی انڈیا سے، کوئی کچھ، تو یہ جو اس وقت انفارچونیٹلی جو ہماری دنیا کے اندر بھی تقسیم ہے، اور ایک آپ دیکھیں انڈیا نے جو دینی تھی ویکسین ساری دنیا کو، کیونکہ انڈیا سیکنڈ بگیسٹ ویکسین پروڈیوسر ہے، اور وہ جو جوائنٹ کو ویکس کی فیسلٹی تھی وہ WHO نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ایشیا میں انڈیا دے گی۔ انڈیا نے انکار کر دیا بیکاز ان کی اپنی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے خود انکار کیا تو اللہ معافی دے آکسیجن کی وہاں کمی ہو گئی ہے۔ اب امریکہ نے انکار کر دیا ہے انڈیا کو آکسیجن کی را مٹیریل دینے کے لیے۔ تو ایک بہت آپا دھاپی اور وہ والا ہے، اور یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ مطلب ہمیں بخش دے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس میں جو اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آج وزیر اعظم نے کہا کہ اگر احتیاط نہیں کی تو وہی انڈیا والے حالات خدا نہ کرے یہاں ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوج کی مدد کے بعد وہ صورتحال پھر انڈر کنٹرول آ جائے گی؟ اچھا، ایک تو بڑی کلیئر آپ بات دیکھ لیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز جتنے بھی ہیں اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ کیسا کراچی ڈوب گیا، پورے کا پورا کراچی ڈوب گیا، اور وہ جو تھے نالے وہ پھنس گئے۔ نالے تو 14 سال سے صاف نہیں ہوئے، فوج کو بلایا گیا، 38 سال سے نالے صاف نہیں ہوئے تھے، 38 نالے نہیں صاف ہوئے 12 سال سے، سوری۔ اچھا، دوسری بات یہ جو NCOC ہے، میں تو حیران ہوں، یہ روز دیکھتے ہیں NCOC میں NCOC بنا ہی کہ جی فوج سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بنا ہے، کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے یہ۔ فوج کی نمائندگی بھی ہوتی ہے اس میں، اسد عمر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ جنرل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو سارے، اور آپ کو پتہ ہے جنرل اسد افضل جو تھے پروکیورمنٹ کے لیے شروع میں جب PPE اکوپمنٹ نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 1600 وینٹیلیٹرز تھے۔ ہم نے جب سٹارٹ کیا، آپ لوگوں نے مینشن کیا کہ چلے میں ٹھیک ہے وینٹیلیٹر بالکل کیا، اس میں obviously اس میٹنگ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کی نمائندگی ہوتی ہے، بٹ ایک اور ایسپیکٹ جو میں چانڈیو صاحب سے بھی بات کری تھی وہ یہی ہے کہ ایک پولیس اہلکار جا کے یا ایک سول سرونٹ جا کے جب عوام میں بتاتا ہے کہ جی آپ ماسک پہنیں، نہیں تو پتہ نہیں یہ فائن ہو جائے گا یا یہ کاروائی کریں گے، تو پھر بھی نہیں سنتے۔ یہی آج وزیر اعظم صاحب بھی مینشن کر رہے تھے نا کہ نہیں کسی نے احتیاط کی، بٹ ایک فوجی جائے گا تو چلیں، جس طرح چانڈیو صاحب نے کہا کہ ان کا پھر احترام زیادہ یا اعتماد زیادہ ہے عوام میں، شاید ان کی بات مان لی جائے۔ رانا صاحب، ایک بڑا زبردست جملہ آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بڑا المیہ ہے۔ کسی نے لکھا کہ جی ایک ملک میں ویکسین کی کمی اور ایک ملک میں آکسیجن کی کمی ہے، اور اسی خطے میں، اور وہ دونوں ممالک ہیں جو ایٹمی طاقتیں ہیں۔ سعدیہ شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو چانڈیو صاحب نے کہا ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے،
میرا نام نے کبھی بھی سیاست اس پہ نہیں کی، سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس جو پینڈیمک ہے اس میں ہم بالکل جس طرح کا بھی تعاون ہم سے چاہیے ہم حاضر ہیں، لیکن بات تو کرنی پڑتی ہے کہ کہاں کہاں گورنمنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ سے وہاں پہ کمی آپ کی طرف سے ہوئی ہے. جو آپ ویکسین کی بات کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف ہمیں ایسٹرازینیکا ہی لیں گے؟ یہ تو انڈیا سے وہ ایگریمنٹ تھا 20% والا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO نے کہا تھا کہ 20% پاپولیشن کو وہ کریں گے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کو، تو وہ تو خیر انہوں نے نہیں دی. لیکن ہم پروکیور کرنے میں ہم نے دیر کی اور یہی سوچتے رہے ہمیں کوئی ڈونیٹ کرے گا، ہمیں مفت دے گا. بھائی آپ ایک طرف اکانومی کی بات کرتے ہیں، اکانومی تو تبھی چلے گی جب انسان بچیں گے. تو آپ اگر اس میں تھوڑے سے پیسے نکال کے کچھ بلین نکال کے کچھ اربوں نکال کے ویکسین شروع میں خرید لیتے. یہی ہم سوچتے رہے ہمیں اب کوئی ہائی کمشنر برطانیہ کا کر دے گا، ہمیں چائنا کے کر دیں گے سارے، اور اس لیے ویکسینیٹ ہمیں کرنا چاہیے تھا جتنا بھی ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے. دوسری یہ بات کہ جو SOPs ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیکھیں، بالکل جہاں آفات ہوتی ہیں وہاں کیپیسٹی نہیں ہوتی سیولین کی. سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہاں پہ سیولین سارے نہیں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے اداروں میں ہمارے. لیکن یہ جو SOP پہ ماسک پہنانا، شادی ہال بند کرنا، ریسٹورنٹ بند کرنا، یہ بھی اگر یہ نہیں ہماری سول ایڈمنسٹریشن کر سکتی تو پھر میرا خیال فوج کے حوالے کر دیں. یہ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق محسوس کریں آپ کہ زلزلے کا آفات آنا جس طرح کشمیر میں ہوا یا پچھلے ہمارے 1-2 زلزلے آئے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ سیلاب آتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ سیولین کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے یہاں تو پولیس ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں چیزوں میں واضح فرق ہے کہ اگر ہم ماسک بھی نہیں، ہم ماسک نہیں، سادیہ میری بات سن لیں، اگر ہم ماسک اگر ہم ماسک نہیں پہنا سکتے، اگر ہم شادی ہال نہیں بند کر سکتے، ریسٹورنٹ بند نہیں کر سکتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب ایک تماشا ہے. دیکھیں یہ فوج کی ایک ہمارا اپنا احترام ہے، اپنا ان کا ایک روب ہے، وہ رہنے دیں، وہ کسی کرائسس میں ہوتا ہے. یہ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے. SOP پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں ویکسینیٹ کرنے چاہیے جہاں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ہیلتھ سسٹم ہم یہ کہتے تھے ہم نے پہلے قابو پا لیا ہے، الحمدللہ بڑا اچھا ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، ان کی پالیسیوں سے ہوا. لیکن کیا اس کے بعد آپ نے بلڈنگ کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے اپنے ہاسپٹلس کی؟ کیا ہم نے وہاں وینٹیلیٹر، آج وہ کہتے ہیں بعض جگہ 100% فل ہو گئے، بعض جگہ پہ 80% ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کب نیند سے ہم نکلیں گے، کب ہم جاگیں گے. آپ کرتے ہیں اس پہ تو پھر وہ چانڈیو صاحب والی بات آ جاتی ہے نا. وزیر اعظم صاحب بھی پھر آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ماضی میں ہیلتھ سیکٹر پہ کام نہیں کیا تھا. یہ کئی دفعہ وزیر اعظم چلیں یہ ہیلتھ سیکٹر پورے کی بات سادیہ میری بات سن، یہ پورے نہیں ہو رہی، یہ تو ایک خاص شعبے کو اپ گریڈ کرنا تھا، خاص شعبے کو. ہمارے زمانے میں تو کووڈ نہیں آیا تھا، ڈینگی آیا تھا تو ہم نے فائٹ کی، اس کو اپ گریڈ کرتے. باقی چلو ہم بہت برے تھے، ہیلتھ سیکٹر نہیں ہم سے وہ اپ گریڈ ہوا، لیکن یہ جو ایک شعبہ تھا خاص شعبہ اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیتے، وہاں پہ وینٹیلیٹر رکھتے، وہاں آکسیجن کا بندوبست کرتے. یہ تو آکسیجن نہیں پہنچا سکے. ٹھیک ہے، اگر یہ گرمی ختم نہ ہوتے. بریک لے لو، ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے رانا صاحب. رائٹ، پھر اس پہ مزید بات کریں گے. کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا تھا پروگرام کے انٹرو پہ، اس پہ بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 20 اپریل کو قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں امجد علی نیازی، ان کی طرف سے قرارداد آئی تھی جس میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے معاملے کے حوالے سے ریزولوشن تھی. یہ پرائیویٹ ممبر کی طرف سے ریزولوشن سامنے آئی تھی، تو اس پر اپوزیشن کا اعتراض یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ممبر کی قرارداد کے اوپر آپ کمیٹی نہیں بنا سکتے ہیں. اس دن بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इजलास में शरीक नहीं हुई थी। उनका कहना यह था कि इस पर आप बहस कराएं यहाँ असम्बली के अंदर ही और हर एक मेंबर को ये हक दें कि वो इस पे अपनी राय का इजहार कर सके। लेकिन स्पीकर साहब ने ये कहा कि तमाम जमातों की तरफ से उनकी एक कमेटी बना दी जाए ताकि वहाँ पर ये बहस हो जाए। और स्पीकर साहब ने तमाम जमातों से अपने नुमाइंदों के जिनको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं इस कमेटी के लिए उनके नाम मांगे। आज हुकूमती अरकान की तरफ से भी मुतालबा आया बाकायदा तौर पे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और इजलास जो है वो ख़त्म हो गया। चांडियो साहब, ये बात दुरुस्त है क्या प्राइवेट मेंबर की तरफ से अगर रेजोल्यूशन आए तो उस पर आप कमेटी नहीं बना सकते? यकीनन वहाँ बात की है कानून के मुताबिक होगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मामला हसास है जी। हुकूमत पीछे हट गई है। आपको लग रहा है हट गई है ना? मेंबर उनका पीटीआई का है, प्राइवेट मेंबर क्यों आ रही है? हुकूमत पर करती, हुकूमत घबरा गई है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने अपने तो वो ये तासुर भी कि एक मुल्क की हुकूमत की तरफ से अगर ऑफिशियल लेवल पर ये हो रहा हो तो मामला इतना हसास है, एक मुल्क के और वो भी फ्रांस के सफ़ीर को भी निकालना और यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला है, तो वो भी बड़ा हसास मामला है, वो यहाँ ऐसे हजम नहीं होगा। इन्होंने उनसे छुपने बचने की बात की है, वो कन्नी काट के जाता है ना, वो अभी वो तरीका कन्नी काट की हुकूमत, लेकिन ऐसा इनको ये बात हजम नहीं होगी। क्लियर होकर आना चाहिए, सामने आप आ जाते बात हो सकती है, लेकिन वो चुप चुप के पीछे चला रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं जा रहे इस मामले में, क्यों नहीं गए इजलास में? जो चेयरमैन साहब का जो अभी मौक़िफ़ है वो तो ठीक है कि हाउस को एतमाद में नहीं लिया। ये हर चीज़ अपने तौर पे कैसे कर लेते हैं, किसी बात में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, ये कोई सल्तनत नहीं जी। वो कह रहे हैं आज आए थे आज, लेकिन इस वजह से आ गए क्योंकि इस मामले पे बहस नहीं होनी थी ना। लेकिन बादशाह तो नहीं है, कोई सल्तनत तो नहीं है किसी की। फरतुल्ला बाबर साहब ने यही कहा था कि जी आज हम जाएंगे, शिरकत करेंगे, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबरान गए। अब कमेटी में शामिल होते हैं नहीं होते, बकौल उनके वो फैसला अभी नहीं हुआ, वो बाद में देखेंगे। एतमाद में नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, स्पीकर साहब बोलने नहीं देंगे, स्पीकर साहब पार्टी को रोकेंगे, अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो ये बेचैनी तो बढ़ेगी। मामला कोई मामूली मामला तो नहीं है। फ्रांस जैसे मुल्क के सफ़ीर का निकालना पाकिस्तान से और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला, तो हमें किसी तरीके से बात तो करनी पड़ेगी। आप छुप के डर के ये मसले का हल नहीं हो सकता। और बिलावल साहब ने ठीक कहा है, हमें एतमाद भी किसी बात पहले आप कहते हैं कि करारदाद लाने से पहले मुशावरत जरूर लेना चाहिए, ये कोई मामूली बात थोड़ी थी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, ये हर मामले को लटकाते हैं, किसी भी मामले के हल तक पहुँचे ही नहीं। आप ले लें, इनके 2.5 साल होने को है, एक को मामला पता है जिसमें क्लियर उन्होंने स्टैंड लिया हो, ऐसे लटकाना और आगे बढ़ाना, वक्त निकालना, ये इनकी पॉलिसी है। अच्छा अनलीफ साहिबा, अब 2-3 चीज़ें हो गई। एक तो प्राइवेट मेंबर की तरफ से रेजोल्यूशन थी, तो एतराज़ ये है कि फिर उस पर कमेटी नहीं बन सकती, कमेटी क्यों बना रहे हैं जब हाउस में करारदाद चले आ ही गई जैसे तैसे करके, मुशावरत के बगैर आई, या ये एतराज़ इनका कि जी गोलमोल अल्फाज के साथ आई, तो वो कहते हैं कि वहाँ हाउस के अंदर ही बहस क्यों नहीं करवा रहे? सादिया, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले पहलू तो ये है कि सबसे पहला पहलू जो बड़ा इम्पोर्टेंट वाला है वो ये है कि जो दो अजलास हुए हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपको पता है कि ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक वज़ीर आज़म वहाँ आके कहें कि जी मैं आपको जूता मारूंगा और मारूंगा। ये शायद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को जो कहा, ये वो वाले वज़ीर आज़म हैं, और अल्लाह माफ़ी के ये किस तरह से वज़ीर आज़म बने जिन्होंने आज से 3 महीने पहले, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इन्होंने 3 महीने पहले, और वीडियो आपने वो भी चलाई थी बहुत दफ़ा, बाहर गए, इनको स्पीकर की तरफ से लेटर आया और आपके प्रोग्रामों में आके फखर से कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि मैं और करूंगा। आप ये देखें कि इस तरह का बंदा एक वज़ीर आज़म बन गया हो, शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। अच्छा, अब आ गई बात कि जी रेजोल्यूशन है, ट्यूसडे था, प्राइवेट मेंबर्स डे है, कोई भी प्राइवेट मेंबर उठ के दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। हमने इनको बिल्कुल कहा है आप अपनी रेजोल्यूशन लेके आए। आज जब इजलास हुआ
ٹھیک ہے, بٹ کیونکہ یہ بات کہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے, ڈر گئی ہے, ریزولوشن لے تو آئے ہیں لیکن آفیشل لیول پہ یہ چیز اوبویسلی آپ ایک میسج باہر نہیں دینا چاہتے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اقدام کیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر ڈر گئی ہوتی تو پرائم منسٹر صاحب نیشنل ایڈریس نہ کرتے جو ساری دنیا نے دیکھا. انہوں نے نیشنل ایڈریس کیا, ساری دنیا کو ایڈریس کیا کہ یہ بتایا کہ یہ ہماری نہیں 55 ملکوں کی آواز ہے, نمبر 1. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے مل کے اس کو کرنا ہے, نمبر 2. نمبر 3, اسلامو فوبیا, اور اس پہ آج تک کسی وزیر اعظم نے عالمی آواز نہیں اٹھائی, OIC نہیں اٹھائی, UN پہ نہیں اٹھائی, جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم نے اٹھائی. اور ایک پوری اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ہو, ہم اس کو ایسے نہیں, کیونکہ اگر آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے نعرے مار کے جو ہر دفعہ کرتی رہی ہے حکومت تو دوبارہ ہوتا رہا ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے. نمبر 3. نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جب کوشچن آنسر سیشن کوئی 15 دن بعد عوامی ایشوز پہ شروع ہوا تو اسپیکر نے کہا کہ جی آج کوشچن آنسر سیشن ہونے دیں, 20 دن سے نہیں ہوا, عوام کے ایشوز پہ بات کر لیں, 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ساری بحث سٹارٹ کرتے ہیں. وہی ہوا, بدتمیزی ہوئی, اسپیکر کے اس پہ ڈائس پہ چڑھ گئے اور جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ نے بھی دیکھی. تو جب یہ اس طرح کریں, آپ کے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آ رہا تھا, آپ کے اپنے جو MNAs تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, وہ پلے کارڈز وغیرہ ہم نے آج دیکھے بھی ہیں. موونگ آن میں ذرا رانا صاحب کی طرف, رانا صاحب یہ کیوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اور اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے اور بحث وہاں ہو جاتی ہے, تمام ہی جماعتوں کی نمائندگی وہاں ہوتی ہے, تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اسپیکر صاحب تو نام مانگ رہے ہیں. دیکھیں سعدیہ, پہلے تو آپ نے بات کر دی جو ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا, اگر میں بات کروں بڑی لمبی ہے کہ مس ہینڈلنگ پہ جاؤں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. خود انہوں نے یہ سارا کچھ کریٹ کیا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا نقصان کر گئے. یہ پرائم منسٹر نے ایک نیشن کو ایڈریس کیا جس کا دلیپ صاحبہ بڑا واویلا کر رہی ہیں, اس میں کتنا انہوں نے اکانومی وہ یورپین یونین کا, پھر پتہ نہیں کیسے چیز کا, انہوں کیا ملک تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اگلے دن ہی یہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا, اور ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے وہاں پہ کہا کہ 20 تاریخ کو ہی ریزولوشن پیش کر, اور ہریڑی اجلاس بلا کے جو کہ جن کیا ہوا تھا منڈے کو, تھرسڈے تک آپ کو بھی پتہ ہے, تو ہمیں 11:30-12 بجے لوگ گھروں کو جا چکے تھے, تو اطلاع آئی جو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. خیر نہیں ہو, انہوں نے قرارداد لائے, اور وہ بھی بالکل صحیح ہے, بجائے گورنمنٹ لاتی, یہ گورنمنٹ کو لانا چاہیے تھا جو بھی تھی, اور یہ قرارداد ایک پرائیویٹ ممبر کو دے دی. پھر یہ کہہ رہا کیونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا. یار خدا کے لیے لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگوں کو سب پتہ ہے. وہ جو قرارداد آئی وہ آپ کے سامنے ہے, ایک ایمبیگوٹی اس میں ہے, ایمبیگوسی ساری قرارداد ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں ان کو کہ ایک تو خیر کمیٹی والی بات ہے, ہم نے کہا کہ ہاؤس کمیٹی ایک ہوتی ہے, ہاؤس کمیٹی آپ کو پتہ ہے کنورٹ کر دیتا ہے پورے ہاؤس کو کمیٹی میں, اور وہاں پہ ڈبیٹ ہو جائے اور ہم یونانیمسلی کوئی بھی جو فیصلہ کرنا ہے آپ آگے کریں اور ایگریمنٹ آپ امپلیمنٹ کریں. لیکن انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تاکہ لمبا کمیٹی کھیلتے رہیں, اور انہوں نے تو یہ آج چودھری فواد صاحب نے یہ کہا ہے, اور ریکارڈ ہے یہ بالکل, ٹی وی پہ انہوں نے پریس کانفرنس یا ٹی وی ٹاک کی ہے کہ یہ ایشو فنش ہو گیا, ہم نے ساری کی ساری شرائط پوری کر دی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا ہی کہا کہ قرارداد ہم پیش کریں گے, بس پیش کر دی. آپ کو ہی پتہ ہے یہ بات اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں کہ ہم نے قرارداد پیش کرنی, آج ایجنڈے پہ تھا ہی نہیں. ہم وہاں گئے, ہم نے کہا اتنا ساس مال, اور یہ بھی آج حکومت کے اوبویسلی ترجمان ہی فواد چودھری وزیر اطلاعات, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جتنے اگریمنٹ تھے اس کالعدم تنظیم کے ساتھ, ہمارا جو معاہدہ تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. ان کے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے NGO میں وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے رہا کر دیے, قرارداد بھی پیش کر دی. انٹرسٹنگ بات ہمیں بات کرنے لگا. ہم نے کہا کہ ہمیں بات کرنے دے کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے. ایک لیٹر ہم نے آپ کو لکھا تھا, 6 پوائنٹس ہیں اس میں, اس کا ہمیں جواب دیں, کلیئر کریں تاکہ چیز آگے بڑھ سکے. پھر جب وہ نہیں مانے, ایجنڈے پہ تھا ہی نہیں, گول کر گئے ہر چیز ہی, تو وہ ڈیس پہ گئے, جو ان کے بندے بھی تھے سارے تھے وہاں, ہلڑ بازی سوائے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے, اس تو علاوہ اگر آپ ویڈیو دکھا دیں
کہ ایک ہلڑ بازی یا کوئی بدتمیزی وہاں نعرے لاتے رہے ہیں رسول اللہ کے، تو وہاں پہ یہ ساری بات ہوئی. تو رانا صاحب آپ ویسے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے الفاظ ادا کیے اسپیکر صاحب کو، اس کو تو آپ مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سابق وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تمہیں جوتا اتار کے ماروں گا. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اس پہ کلیئرٹی لائیں، آپ پرائم منسٹر آئیں اور پالیسی سٹیٹمنٹ یہاں دیں جو نیشن کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ہر وہ کام، میری بات سن لیں، ہر وہ کام، میری بات سن لیں، ہر وہ کام جو حرمت رسول یا نموس رسالت کے لیے آپ کریں گے ہمارا تعاون ہوگا. لیکن ہمیں کوئی کلیئر تو کر کے دینا، کرنے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چھپ رہے ہیں کبھی پرائیویٹ ممبر ڈے کے پیچھے، کبھی کچھ. یار خدا کے لیے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ایسا مت کریں، آپ سیدھا آئیں اور نیشن کو بتائیں کہ جو اس دن نیشن تقریر اتنی ٹھوک ماری. ایک اس پہ کہ اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں، یہ جو اگریمنٹ ہوا وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے ہاؤس کے اندر کہ جی یہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ تھا اور یہ ہم چاہتے ہیں، یا ایک ریزولوشن اگر ایسی آتی جو سارے لوگ اس پہ اگری کرتے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ میسج آتا. یہ چانڈیو صاحب آپ کو لگ رہا ہے ممکن ہو پائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں لیکن ہمیں بتایا تو جائے کرنا کیا ہے. آپ وہ ریزولوشن پڑھ لیں کا جو انہوں نے پیش کیا، اس کا کوئی میننگ لیس ہے وہ. رائٹ. ایسے معاملات میں ایک آواز جائے. سرحدوں کے معاملات ہوئے ہیں، بہت ساری دوسری باتیں ہوئی ہیں، دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں. ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو اپنے بچکانہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، جناب یہ اہم معاملہ ہے، آپ دیکھیں پارٹیاں سب گئی. میاں صاحب نے بلایا، وہ ہمارے سوچ کے خلاف معاملہ تھا. آپ نے دیکھا رضا ربانی صاحب رو رہے تھے، لیکن ہم نے کیا. پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کے لوگوں کا ابھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے بچوں سے بھی بڑھ کر ہے. وہ ہمارے بچوں سے بھی زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. آپ پوری قوم کو بلا لیتے. یہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے، رانا تنویر کی تو نہیں، مولانا چانڈو کی تو نہیں. آپ ان کو بولا، پوری قوم کو بولا، آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے، بولتے جناب یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا انگلی صاحبہ سے اس کا جواب لے لوں، پھر بریک کے لیے جانا ہے. ہمیں ختم بھلے اس کو کریں. عوام کو، سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا، ایک متفقہ فیصلے پہ آنا، یہ خان صاحب کا ایمان ہی نہیں، خان صاحب کا مقصد ہی نہیں. وہ آپ کہتے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہے اس چیز کے کہ جی سیاسی جماعتوں میں اتفاق سے فیصلے ہو سکیں. اندھی بابا صاحبہ، اے پی سی اور وزیر اعظم صاحب کا اجلاس میں ہونا کتنا ضروری ہے اس اہم معاملے پہ، اس حساس معاملے پہ؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آن ریکارڈ ہے یہ کہ کرونا کے اوپر جو یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیاست نہیں کرنی، کرونا کے اوپر 2 دفعہ اسپیکر نے ان رائٹنگ لیٹرز بھیجے ان سب پارٹیز کو. اور یہ میں آج سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات کری جب سیکنڈ ویو آئی تھی، کہ جی آئیں بیٹھیں ہم سارے مل کے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سیشنز نہیں ہو رہے تھے، کورونا بہت ہائی تھا تو سیشنز کینسل ہوئے تھے. اور آپ نے وہ لیٹرز دکھائے ٹی وی پہ، یہ نہیں آئے. یہ 2 دفعہ ہوا ہے، ان رائٹنگ ہوا ہے. ساری قوم کو 22 کروڑ کو پتا ہے کہ کورونا پہ بھی یہ نہیں آئے. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس دفعہ بھی جو منڈے کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں تمام پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کے پہلے ایک لایا عمل ڈسکس کریں کہ اس پہ ہم آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم اپنے علیحدہ پیش کریں گے. ہم نے کہا پیش کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ خود پیش کریں. انہوں نے خاص کہا اسپیکر کو کہ ایڈجرن کریں، ہمیں ٹائم، ہم نے اپنے لے کے آنے ہیں. ایڈجرن ہوا، ٹائم دیا، اور آج آتے ہی اسپیکر نے صرف اتنا کہا کہ جی پہلے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ عوامی ایشوز پہ، لوگوں کے ایشوز پہ پچھلے ہفتے سے بات نہیں ہوئی، پہلے کوسچن آور کر لیتے ہیں. لوگوں کے جو سوالات ہیں، کتنے ایشو ہوئے ہیں پاکستان کے، نموس رسالت سے زیادہ ضروری ہے. ممبران بیٹھے رہے، وزیر اعظم نے آپ کہتے ہیں وزیر تشریف نہیں لائے. ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں، دونوں کا موقف یہ ہے کہ اس ایشو سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کوئی نہیں، اس پہ تو چلیں وہ آ جاتے اور اس پر اے پی سی بلا لیتے یا دیگر جماعتوں سے مشاورت کر لیتے. I have to go for a break سے واپس آئیں گے.
تو ذکر کریں گے سینٹ کمیٹیوں کے حوالے سے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آمنے سامنے ہیں. مسلم لیگ نون کو یہ خدشہ ہے, انہوں نے الزام لگایا کہ جی ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یوسف رضا گیلانی کو نام نہاد اپوزیشن لیڈر بھی قرار دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے, وہاں سے ہی پی ڈی ایم اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو ایک دراڑ پڑی وہ اب مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد اناؤنس یہ کیا تھا پی ایم ایل این نے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کہ ہم گیلانی صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے, لہٰذا یہ ہمارے 27 سینیٹرز ہیں اور یہ ہمارا الگ گروپ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی اس گروپ میں شامل نہیں ہوگی. اس گروپ کو جو ہیڈ کریں گے وہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کریں گے پی ایم ایل این کے. تو آج کیونکہ وہ بزی تھے شہباز شریف صاحب کے معاملے میں, تو ان کی جگہ سینیٹر مصدق ملک اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے کہ یہ سینٹ کمیٹیوں کا جو معاملہ ہے اس میں ان کو بلایا جائے گا, لیکن پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی الگ سے ہی میٹنگ ہو گئی. اس پر یہ جو رانا صاحب بیانات آئے ہیں آپ لوگوں کے سینیٹرز کی طرف سے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت مل کے کر رہے ہیں وہ پورے پروسیس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں کرنے دیں گے, 27 ہمارے سینیٹرز ہیں, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور نام نہاد اپوزیشن لیڈر کو یعنی کہ گیلانی صاحب کو وہ کہتے ہیں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے میں یہ سب نہیں کرنے دیں گے. دیکھیے سعدیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طرح لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب بنے ہیں, وہ پروسیس یا وہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اسپیشلی یوسف رضا گیلانی کے شان نہیں تھا. ایک ایسا کام جو پی ڈی ایم کے اندر بھی ہو سکتا تھا بیٹھ کے کہ بھائی پہلے جو فارمولہ بنا تھا اس فارمولے میں چیزیں طے تھی کہ چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ اور تقسیم تھی, اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں کس کس کو جائے گا. اگر وہ ہار گئے تھے, ہارے بھی نہیں ہیں, جس طرح بھی ہوا چلے, وہ اگر ان کو نہیں ملی وہ چیئرمین شپ, تو پھر اگر ان کا اسٹیچر, ان کا جو پولیٹیکل کیریئر تھا ایسا تھا کہ اگر وہ کہتے کہ اب ان کو اب ادھر اس میں لیڈر آف اپوزیشن بننا ضروری ہے, تو میرا کوئی سبھی مان جاتے. آج بھی اب کہتے ہیں ہم مان جاتے, یہ بات میں اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یار ہم تو بات تو کرتے, آپ اینی ہو یہ ہو گیا. اب وہ انہوں نے ادھر سے چار بندے 5 لے کے باپ کے وہ جو پارٹی ہے وہ بلوچستان کی اسے لے کے تو وہاں بیٹھ گیا. چلے, جب یہ کمیٹیوں کا معاملہ شروع ہوا ہے تو ہم بڑے کلیئر تھے کہ دیکھیں 27 بندے ہمارے ہیں, اور جو بھی ان کے ہیں جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے, بلکہ میں نے بھی کہا کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے بیلنس سے آدمی ہیں, تو آپ یوں کریں کہ آپ جب میٹنگ ہونی ہے چیئرمین کے ساتھ تو ایک فارمولہ طے ہے کہ پرسنٹیج پرپورشنیٹلی ملنے ہیں, تو وہ اس ریشو سے اگر 22 آپ کو ملتی ہیں, وہ فکر تھا شاید 22 کا, تو 22 آپ کولیکٹیولی لے لیں, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے 27 ہیں, ان کے مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, وہ بیٹھ کے آپس میں پرسنٹیج اور ریشو کے حساب سے تقسیم کر لیں, وہ آپس میں کر لیں. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا, میں نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے مجھے پوری امید ہے, کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کا پاس کا طریقہ کار ہے, کنڈکٹ, وہ جب بھی رانا صاحب ایک چیز بتائیں, یہ جو حکومت کی طرف سے بھی چیئرمین سینٹ نے بھی کہا, حکومتی نمائندوں نے بھی کہا, اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم ہر پارٹی کو نمائندگی دیں, اس میں بیٹھنا ہے جی قائد ایوان نے ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اور اپوزیشن لیڈر نے یوسف رضا گیلانی نے, اور طے کر لینا ہے, اور جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمبر ہیں اسی تناسب سے ان کو قائمہ کمیٹیوں میں جگہ مل جائے گی. نہیں دیکھیں, یہ ایک بات نہیں تھی, یہ بیٹھ کے اگر ادھر بیانوں سے تو نہیں ہوتی. ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک علیحدہ گروپ ہے, ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ 27 گروپ کا ایک انڈیپینڈنٹلی اپوزیشن کرے گا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کریں. لیکن جب قائمہ کمیٹی آئیں گی, جب گورنمنٹ اور ہوگا اپوزیشن میں, لیکن وہ آپ ان کو اپوزیشن مانتے نہیں ہے نا, آپ تو ان کو سرکاری اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں.
پیپلز پارٹی کے اپوزیشن سینٹ میں کام مان نہیں رہے. لیکن کمیٹیوں کی تقسیم تو اس طرح ہی ہونی ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری ان کو مل جائیں یا ان کو مل جائیں اور یہ خالی رہیں. یہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں اور ہم بیٹھ کے پھر ان کے ساتھ اب وہ تو بنے ہوئے ہیں, وہ ڈی فیکٹو تو وہی ہیں, ڈی جیرو تو نہیں ہے یسر رضا گیلانی صاحب, لیگلی کوئی ان کو بیکنگ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل رولز کے مطابق نہیں ہے, لیکن کیونکہ ڈی فیکٹو یہ ہے کہ وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن, اور اس لیے وہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہیں, سرکاری اپوزیشن لیڈر ہیں وہی, اور آپ کہتے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. آپ چانڈیو صاحب مجھے بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلز کر رہے ہیں جو آپ حکومت کے ساتھ مل کے, یہ ہم نہیں مانتے, ہمارے 27 لوگ جو اصل اپوزیشن ہیں ان کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ڈیل کا لفظ ہمارے ساتھ جچتا نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ جیل سے جدے کیسے پہنچ گئے, ہم نے کبھی نہیں پوچھا. بہت سارے سوال میں تو کہا ہی نہیں, میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ساریہ نے کہا ہے. نہیں آپ نے نہیں, آپ نے نہیں, سوال ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے ڈیلز کا لفظ استعمال کیا ہے, سوال پوچھا ہے, جی جی اس کا جواب دے رہا ہوں. سینیٹر عرفان صدیقی نے, آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کی پارٹی کے دوسرے سینیٹر نے کہا. تسی تو کمال کے بندے ہو, تو نہیں کہہ رہا ہوں, تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ لیکن انہوں نے آغاز کیا, سارا معاملہ ہوا ہے ان کے شخصی اختیار پر کہ ہمارا اختیار ہو, ہم ڈکٹیٹ کرائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اتحاد تھا, الحاق نہیں تھا. مشوروں کے ساتھ فیصلے ہوتے تو بہت اچھے ہوتے. اب شروع کیا, میرے کو بڑی کوفت ہوتی ہے جب بڑے نام ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے اور خود کو کمزور بھی محسوس کرتا ہوں. حضرت مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب پہلے وہ نکلے, ساری پارٹی پوچھتی رہی جناب کیسے نکل رہے ہو, کہاں سے, نے کبھی نہیں بتایا. ہم نے بھی ضد نہیں کیا, ہم نے کہا چھوڑو جی جانے دو. ہمیں حکم ملا بلاول صاحب کا, جہاں جائیں مولانا صاحب ہم ان کا استقبال ہم نے کیا. ابھی بھی اب لانگ مارچ کی بات ہے, ہماری تیاری دیکھیں, ہمارا 4 اپریل کا دن ہر حال میں لاڑکانہ میں ہوتا ہے, لیکن اس لانگ مارچ کی وجہ سے ہم اس کو لے کر آ گئے اسلام آباد پنڈی. وہ تو یہ ہو گیا نا گیلانی صاحب والا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا استعفے نہیں دیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا لانگ مارچ کا. میں ابھی آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ بھی رانا صاحب بھی سن رہے ہیں, رانا صاحب میں نے معاف کر دینا, کیا غلطی مارے سے ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بتائیں استعفاؤں کو نتھی کیوں کیا گیا لانگ مارچ سے, کیوں شرط رکھی, کب لکھا, ہم نے لکھا کہاں ہے ہم نے کہ اب استعفا دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی استعفاؤں کی زیادہ نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا نا مل گئے ہیں, آپ سہولت کاری کر رہے ہیں حکومت کی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں, استعفے دیتے ہیں کہ نہیں. ابھی دیکھو بی بی ان کہ میں جس قسم کا سیاسی کارکن ہوں اس کی تھوڑی سیاسی یادداشت بہتر ہے, مجھے پتا ہے آپ کہاں کہاں کیا کرتے رہے. میں نہیں پوچھتا کیسے اسمبلیوں میں آپ بن گئے, کیسے مسکرا رہے ہیں. ہاں ضرور, ان کو پتا ہے نا میں کارکن ہوں, وہ جانتے ہیں مجھے, میں کارکن ہوں, میں باتوں کو جانتا ہوں, لیکن ہم ان باتوں کو نہیں چھیڑ رہے. آپ نے اپنے طور پہ لانگ مارچ کینسل کر دی, ہمارے سارے لوگ راستوں میں سے واپس گئے. کیوں آپ نے کی, ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رانا صاحب سے, رانا صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے, قابل احترام. لیکن اس میں ہے ہی نہیں. اچھا لیکن نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو پتا ہے, یہ اعتراف کریں گے. آپ نے جو تقاریر کی ہیں پنجاب میں آپ کے وزیر اعظم صاحب نے, اور جس انداز سے بات کی, آپ بتائیں آپ نے اعتماد میں لیا پارٹیوں کو؟ ہمیں بتایا تھا کہ آپ اس انداز سے بات کریں گے, پھر ہم نے پبلک میں بولا کہ یہ غلط ہوا ہے. نہیں, ہم نے اتحاد کا بھرم رکھا, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے میرے چیئرمین کو نوٹس نکالے. ٹھیک ہے, ہم کوئی سرکاری ملازم تھے یا آپ کی پارٹی کے ملازم تھے, آپ بلاول صاحب کو نوٹس نکالو گے, کریں گے جیسا, تو پھر تو یہ غیر سیاسی رویہ ہے. اور ان پہ معیار بھی قصور بھی ان کا نہیں ہے, انہوں نے کبھی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے. پھر انلیب عباس صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں سینٹ کے اندر قائمہ کمیٹیوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے, یہ اگر اسی طریقے سے جو ایک آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, وہ پریشر گروپ کا نام دے لیں, ایک اپوزیشن کا جو الگ سے 27 سینیٹرز کا گروپ ہے پیپلز پارٹی کے سے ہٹ کے, وہ ان کی طرف سے یہ دباؤ تو آتا رہے گا جس طریقے سے آج بات کی ہے 2 سینیٹرز نے. سو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں؟ وہ لوگ پیپلز پارٹی کو اصل اپوزیشن تسلیم نہیں کرتے ہیں سینٹ میں, وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات ہوگی تو ہی سب کچھ ہوگا. دیکھیں سعدیہ, بڑی ایک کامن سی بات ہے کہ جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی پی ڈی ایم کی,
تو جو چیزیں ہم نے پریڈکٹ کی تھی وہ صحیح نکلی. ہم نے بہت پہلے کہا تھا 11 اکٹھے ہوں گے, یہ 11 اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی لانگ مارچ نہیں ہوگا, نہ یہ بندے اکٹھے کر سکیں گے, اور یہ سب ایک ہے. اور ہم نے پھر کہا تھا کہ یہ استعفے بھی نہیں دیں گے, استعفے بھی نہیں دیے. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن بھی جو ہے اس پہ بھی ان کی پھوٹ پڑی ہوئی. یہ حکومت گرانے گئے تھے, خود گر گئے. یہ حکومت کو فارغ کرنے گئے تھے, خود فارغ ہو گئے. اور ان کی چونکہ بیسک کیا ہے, ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے صرف اپنے آپ کو بچانا, اپنی جائیدادوں کو بچانا, اپنے کیسز کو. جب جنہوں نے بنائی ہے وہ خود ہی گرا دیں گے انشاءاللہ آپ کی. نہیں ہے, آپ عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آج بھی کیا تھا, آج اسمبلی میں صرف یہ تھا کہ عوامی ایشوز کا 1 گھنٹہ تو بات کر لیں. آپ نے ایک مہینے سے تو اندلی, میں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک مہینے سے تو آپ نے پرائیویٹ ممبر ڈے کیا ہی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو آج ہی آ گیا تھا جب نہ منہ سے رسالت کی بات ہونی تھی. اچھا, 1 مہینے سے نہیں ہوا, 1 مہینے سے ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں. ممبر ڈے تھا وہ آپ کو یاد رہا. میں بولی نہیں ان کی ٹائم پہ, مجھے ختم کرنے دیں. اگر آپ سے سوری کر کے بول رہا ہوں, جی سوری کر کے میں نے کہا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. چلے آپ بول لیں, کوئی بات نہیں. میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ آپ نے نہیں کیا اتنی 2 مہینوں میں. بس انہوں اور اب آپ نے آج کے دن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے یاد نہیں آیا آپ کو, پرائیویٹ ممبر ڈے اس دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کر لیں اندیپ صاحبہ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ دیکھیں ہم وہ واحد حکومت ہیں جو کہ پورا لائیو دکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہے خورشید شاہ کی بھی اسپیچ لائیو نہیں دکھایا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے, تو یہ پورا لائیو دکھاتے ہیں. آپ پورا لائیو دکھائیں 2 مہینے کا, اور دکھائیں کہ شروع میں کیا ہو. آتے ہیں تصویریں لے کے شہباز شریف کی اور خورشید شاہ کی, اور کہتے ہیں پہلے ان کو رہا کرو, ان کو پروٹیکشن آرڈر. پھر اجلاس واک آؤٹ کر جاتے ہیں. کوئی عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے, کورم کال کر لیتے ہیں. کوئی عوامی ایشوز پہ بات نہیں ہوئی پچھلے 2 مہینے آپ کہہ رہے ہیں عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے, ان کی طرف سے اعتراض یہ آتا ہے کہ جی عوامی ایشوز تو آپ لوگ لاتے ہی نہیں ہیں. بہرحال یہ بحث تو چلتی رہے گی, لیکن سینٹ کمیٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ لگتا ہے ایسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اوبویسلی ڈاکٹر شہزاد وسیم قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں حل کر لیں گے, اور اعتراض پی ایم ایل این کا اور دیگر سینیٹرز کا جو ان کے ساتھ گروپ ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. پھر مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کا, اندلیب عباس صاحب آپ کا, رانا تنویر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.